अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरीद रईस और आप देख रहे हैं न्यूज आए। कहा जाता है सियासत के सीने में दिल नहीं होता, लेकिन सियासतकारी में कुछ उसूल जरूर होते हैं। जातियात से बुलंदतर और मफादात से बालातर, अपने और पराए सभी को गले लगाना ही सियासत का हुनर है। मगर पाकिस्तान की सियासत उसूलों के सुतूनों के बजाय मफादात के शहतीरों पर कायम है। जी हुजूरी और खुशामदी लोग ही सरकार के कारिंदे ठहरते हैं और हक गोई और बेबाकी उन्हें जमाने की गर्दिशों में उलझा देती है। जब हिब्बुल वतनी के खूगर कुछ कर गुजरने के आज़म से सरशार गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर एक जहांदीदा सियासतदान कि जो हक बात कहने और सरकारी दामन पर लगे दागों की निशानदेही से नहीं चूकते थे एक ऐसे माशरे में जहां झूठ, फरेब और खाली खुली नारों पर अवामी जज्बात को उभारने की सही मुसलसल हमेशा जारी रहती है। इस परागंदा माशरे में सच्चाई और दिलजोई का हामिल शख्स चौधरी सरवर मात खा गया और रिवायती शहाना सियासत एक बार फिर कामरान ठहरी। 1.5 साल में पाकिस्तान की यूरोपीय मंडियों तक रसाई के लिए सरगर्दा सियासी बहरान के खात्मे में पेश और डॉक्टर तारुल कादरी से हुकूमती डील में जो मुबैना हुकूमती डील गर्दानी गई, उसमें किरदार अदा करने वाले गवर्नर पंजाब को महज इसलिए फारिग किया गया कि यह हुकूमत की नाक़िस पॉलिसीज की हमेशा नाक़िद रहे। अमरीकी सदर के दौरे भारत पर सिफारती नाकामी का इजहार जुर्म बना तो वज़ीर आज़म ने सरकारी ओहदे पर रहने का जवाज मांग लिया और गवर्नर ने जवाब में इस्तीफा पेश कर दिया। हालत जमहूर पर रंजीदा दिल चौधरी सरवर का आज भी मौक़िफ़ कि वह आवाम के बुनियादी मसाइल के हल के लिए फ़ाल किरदार अदा न करने पर माफ़ी के दरख्वास्तकार हैं। मुबस्सरीन का कहना है कि लंदन प्लान में शमूलियत की इतलात पर हुकूमती परों में तवाज़ुन नहीं रहा था। गुमान ये जोर पकड़ रहा था कि हुकूमत मुखालिफ मुहिम में चौधरी सरवर का भी हाथ था, मगर बावजूद इसके हुकूमत पर तनकीद के जुर्म में खड़े खड़े गवर्नरशिप वापस ले लेना ये सियासी उसूलों के मुनाफी और शहाना अहकामात के करीब तर दिखाई देता है। गवर्नर पंजाब का इस्तीफा साबित करता है जमहूरियत की लंबरदार मुस्लिम लीग नून अभी तक जमहूरी कदरों से वाकिफ नहीं। सवाल यह उठता है कि आखिर मुस्लिम लीग नून बेतहाशा तनकीद के बावजूद बादशाना तर्ज सियासत पर गामजन क्यों? क्या गवर्नर पंजाब ने रजा कराना इस्तीफा दिया है या हुकूमत के दबाव पर? और क्या गवर्नर पंजाब तनकीद नश्तर से मुस्लिम लीग नून की सियासत पर हुर्फ आता था या फिर पंजाब की अंगड़ाई लेती सियासत में चौधरी सरवर का इस्तीफा मजबूरी था? और सवाल यह भी कि क्या गैर फाल गवर्नर पंजाब को हटाने का मकसद सेनेट में फाल किरदार दिलाना तो नहीं? इस तमाम तर चीजों पर आज बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अपने मेहमानों का मैं तारुफ कराऊं और इस चीज आगे हम लेके चले प्रोग्राम में, कुछ ही दिनों पहले डॉन न्यूज के ही प्रोग्राम में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने बातचीत की और किन ख्यालात का उन्होंने इजहार किया। आइए चल के पहले एक क्लिपिंग्स देखते हैं और उसके बाद बात करेंगे। वो पुरानी मिसाल है, घर की मुर्गी दाल बराबर। बरतानिया में जब पहला 9/11 हुआ था तो 24 घंटे के अंदर अंदर प्राइम मिनिस्टर का मुझे फोन आ गया था कि आपसे डिस्कस करना है। तो दे ऑलवेज टुक माय एडवाइस वेरी सीरियसली। एक बात एक्नॉलेज नहीं की वो जो करनी चाहिए थी, जो पार्लियामेंट में हमारे भाई बैठे, अपनी फेलियर को उन्हें कौन से अपोलोजाइज करना चाहिए था कि 68 ईयर्स में हमने पाकिस्तान को एक ऐसा पुलिस का निज़ाम नहीं दे सका है। पहले अच्छे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेना चाहिए था। तो इसमें मैं अब ये कहूँ कि ये भी मियाँ साहब को उन्होंने इतना बड़ा ओहदा दिया, मैं कहूँ तो मेरा है। अगर मैं पढ़ लेता मुझे पता चल जाता कि यही मेरी पावर है तो मैं नहीं होता। चले कोई नहीं, दे रहा है दुरुस्त आए तो आपने पढ़ लिया, बल्कि हम अपने पढ़ लिया तो इंशाल्लाह फैसला जल्दी करेंगे। आपने क्लिपिंग्स देखी हैं। मेहमानों का तारुफ में करा दूं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। इसी के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान मेरे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। एक क्लिपिंग्स आपने भी सुनी जो बातें गवर्नर साहब ने कही, क्या यही वो रीज़न थी जिसकी वजह से इस्तीफ़ा देना पड़ा उन्हें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गुजारिश ये है कि गवर्नर साहब ने क्यों इस्तीफ़ा दिया, कुछ चीज़ें उन्होंने अपने उसमें बात की, लेकिन ये कोई ऐसा गैर मामूली वाक़या नहीं है जिसके ऊपर ये कहा जाए कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर या पंजाब के अंदर कोई सियासी बहरान आ गया है, कोई ऐसा वाक़या पेश आ गया है कि जिसकी इससे पहले मिसाल नहीं मिलती। जनरल मुशर्रफ का दौर था, 3 गवर्नर उन्होंने बदले। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर आया, 5 साल दौर में 3 गवर्नर बदले गए। सूबा सिंध में एक दूसरी पार्टी के गवर्नर हैं, मेरा ख्याल है उन्होंने तो आलमी रिकॉर्ड कायम किया हुआ है जिस जमात से उनका ताल्लुक आपको पता है।
پیپلز پارٹی کے دور میں KPK کے اندر 2 سے 3 گورنر بدلے گئے. یہ کوئی ایسے غیر معمولی واقعہ نہیں, کوئی انہونی بات نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں معمولی سی بات, معمولی تو نہیں, لیکن اگر غیر معمولی نہیں ہے تو غیر معمولی کا مطلب روٹین میٹر ہے. دس اے روٹین میٹر. اگر ایک حکومت ہم سے پہلے 5 سال میں 3 گورنر بدل سکتی ہے, اس سے پہلے مقابلہ جسٹیفیکیشن اس چیز کی ہے کہ کیا یہ مقابلہ ہوگا؟ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی غیر معمولی. میں نے اس لیے کہا کہ اس کی مثالیں موجود ہیں. گورنر آتے ہیں, گورنر جاتے ہیں, گورنر آپ نئے لگا سکتے ہیں. حکومت کا پروگیٹو ہے, وفاق کا پروگیٹو ہے, لیڈرشپ کا پروگیٹو ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز دیکھیں, ایک چیز ہے کہ اس وقت اس گورنمنٹ کے اوپر, اس گورننس کے اوپر ایک چیز ہے کہ جو طاقت کا جو سینٹر پوائنٹ ہے, جو ایک مرکز ہے, وہ ایک نہیں ہے. میں اسی سٹوری کو ذرا کوٹ کر دیتا ہوں. ڈان نیوز کی سٹوری میرے پاس ہے, اس چیز کو ہی میں کوٹ کر دیتا ہوں اسی چیز کے اندر, جس کے اندر کہا یہ گیا ہے کہ کسی بھی معاملے کے اندر وزیر اعظم یا نواز شریف, وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف اور اسحاق ڈار صاحب, تینوں کو علیحدہ علیحدہ چیزیں بتانا ضروری ہیں, اور اگر ایسا نہیں کیا جائے تو وہ معاملات آگے بڑھتے نہیں ہیں. سیکرٹری پنجاب کے حوالے سے چیف سیکرٹری پنجاب ڈاکٹر فتح یعقوب کی بات, اس پہ بھی جب چیف منسٹر پنجاب کو اعتماد نہیں لیا گیا وہ برہم ہو گئے. دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو سینئر ترین لوگ ہوتے ہیں, شہباز شریف صاحب ہیں, جناب میاں نواز شریف صاحب ہیں, یہ ایک وقت میں 2 عہدوں پہ فائز ہونے کے ساتھ ساتھ پارٹی کے لیڈر بھی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ چیف سیکرٹری از باؤنڈ کہ وہ دونوں کو بتائے یا تینوں کو بتائے, لیکن بہرحال جو پالیسی سازی ہوتی ہے وہ مشاورت سے ہوتی ہے پارٹی کے اندر, اور یہ ہر پارٹی کے اندر ہے. یہ صرف نہیں, بالکل بھی نہیں, اس میں اور لوگ بھی ہیں. اب یہ سٹوری تو انہوں نے اپنی مرضی سے دی ہے, لیکن اس پالیسی سازی کے اندر اور لوگ بھی ہوتے ہیں, ان کی بھی مشاورت ہوتی ہے. مجھے ذرا کون بھائی ہماری پارٹی کے جتنے سینئر لیڈرشپ ہیں اس میں ہمارے سینئر ترین منسٹرز ہیں, وہ پارٹی کی تمام جو پالیسیز ہیں ان کے اندر بیٹھتے ہیں, رائے دی جاتی ہے. اور جہاں تک یہ تعلق ہے نا جو آپ نے کہا جناب کہ آپ جمہوری انداز سے مثال دیتا ہوں, میٹنگ سے اٹھ کے وہ اس لیے چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کی منسٹری کے اندر وہ کہتے ہیں کہ انٹرفیرنس ہو رہی ہے. اگر بات اسی کے اندر میں کوٹ کر دیتا ہوں, انور بیگ صاحب جس کے اندر یہاں پر ہے, انور بیگ صاحب کے حوالے سے غلام مرتضیٰ جتوئی اپنی پوسٹ انہوں نے چھوڑ دی. انٹرفیرنس ہے. آپ اس رپورٹ کو اس طرح پڑھ رہے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ کوئی احادیث ہے, میں تو ریفرنس دے رہا ہوں کہ یہ بالکل صحیح ہیں, اور آپ ان کو اس طرح کوٹ کر رہے ہیں کہ جیسے ان کے دائیں اور بائیں کوئی چیز ہی نہیں ہے. آپ کے وزراء آن کیمرہ بھلے نہ کہیں, آف کیمرہ کے اندر تو آپ کے وزراء کو شرف ملاقات نہیں ملتا ہے وزیر اعظم صاحب سے. میں آن دی کیمرہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ سیاسی جماعت ایک ڈیڈ پولیٹیکل پارٹی ہے, ایک مری ہوئی سیاسی جماعت ہے جس کے اندر اختلاف رائے نہیں ہے. اگر سینئر منسٹرز کے اندر اختلاف رائے ہے, کوئی اٹھ کے چلا بھی جاتا ہے باہر, کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہی ہیز اے رائٹ ٹو اسپیک اینڈ گیو ہز اوپینین. وہ میٹنگ کے اندر پرائم منسٹر کے بیٹھے ہوئے اپنی رائے دے, اگر کوئی نہیں سنتا غصے کا اظہار کرے, جو مرضی کرے. لیکن اس کے ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں اپنی پارٹی کے اندر میں اختلاف رکھنے کا بھی بالکل حق رکھتا ہوں, کرتے ہیں, بات بھی کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ پارٹی کے 190 ایم این اے کی اپنی زبان ہو, کوئی میڈیا کے اوپر آگے لگا ہو, کوئی کیا بات کر رہا ہو. پارٹی کے اندر ڈسپلن بھی ہوتا ہے, لیکن جیسے آپ نے سینئر وزراء کی بات کی, میں نے کہا وہ جماعت میں اسے ڈیڈ جماعت سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ اختلاف رائے نہ ہو, آپس میں لڑائی نہ ہو, نوک جھونک نہ ہو, ہونی چاہیے, لیکن باہر آپ جو ہے ایک یونیفارم پالیسی بنا کے جاتے ہیں. یہ سیاسی جماعتیں, متحرک سیاسی جماعتوں کا یہ طرز ہے. لیکن میں تو یہ آپ کی جماعت کے اندر سے کہ اگر اپنی اسٹاف بھی چینج کرنا ہے تو اس میں بھی جو ہے وہ مشاورت وزیر اعظم ہاؤس پی ایم سیکریٹریٹ سے اس کی جو اجازت لینی پڑتی ہے. علی محمد صاحب آپ کی طرف ذرا میں آتا ہوں اسی واقعے کے اوپر, اس چیز کو لیتے جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے کہا اختلاف رائے کے حوالے سے آپ کی جماعت کی اگر میں مثال دوں, اس کے اندر جاوید ہاشمی صاحب کا واقعہ بالکل سب کے سامنے ہے, بالکل چیزیں کیا ان چیزوں پہ کرٹیسزم آپ کی جماعت نون لیگ کی گورنمنٹ کے اوپر کرتی ہے, کیا یہی واقعہ اگر میں اس کو کوٹ کروں تو کیا پی ٹی آئی نے بھی کچھ ایسا ہی نہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو آج کا واقعہ ہے اسپیسیفکلی اس حوالے سے میں 2-3 باتیں کرنا چاہوں گا کہ جو حبیب جالب نے ایک دفعہ فرمایا تھا نا کہ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے, جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے نظر چرا کے چلے, جسم و جاں بچا کے چلے. یہ چودھری سرور صاحب کے لیے لکھا گیا ہے. طارق صاحب نے بات کی ہے کہ کتنے گورنر بدلے گئے. دیکھیں یہ بدلا نہیں گیا. پنجاب پاکستان کا بڑا بھائی ہے, پنجاب از پاکستان. پنجاب کا گورنر اپنا استعفیٰ دیتے ہوئے کہتا ہے میں انصاف نہیں دے سکتا, محنت نہیں کر سکتا. وہ کہتا ہے گورنر پنجاب کہتا ہے کہ یہاں پہ سچ نہیں بولا جا سکتا. گورنر پنجاب کہتا ہے کہ یہاں پہ لینڈ گریبرز کی حکومت ہے. اور اس سے بھی زیادہ جو خراب اور افسوسناک بات ہے ٹھیک ہے علی محمد صاحب, میں آپ سے لیتا ہوں, میں آپ سے جواب, میں آپ سے یہ سن لیں, وہ یہ ہے
کہ چودھری سرور صاحب کوئی اقتدار کے بھوکے نہیں تھے، یہاں پہ بڑے بھوکے ننگے ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، لیکن اقتدار کے لیے پڑے ہوتے ہیں. وہ اتنے بے بس تھے کہ وہ ڈیلیوری نہیں کر سکے، جس پہ انہوں نے معذرت بھی کی. میں آپ کی طرف آتا ہوں، میں ذرا ناجی صاحب سے لے لوں، میں دین ہیو ٹو ٹیک اے بریک. ناجی صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ مجھے بتائیے، آپ نے نون لیگ کے تینوں ادوار دیکھے ہیں، جو طرز سیاست ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس طرز سیاست میں کوئی تبدیلی آپ دیکھتے ہیں، یا دو ادوار جس طرح سے نون لیگ کی حکومت کے تھے یہ تیسرے دور میں بھی وہی تمام تر حکومت کو اسی طرح سے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے پہلے کی گئی؟ جی نہیں، پہلے تو بڑی اچھی خوب سے چلتی رہی ہے دونوں ہی. اس بار تو حکومت چل ہی نہیں رہی، بالکل سمجھیے کہ وہ کہنا چاہیے کہ عدم کارکردگی کا شکار ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے. جو ان کے اس پہ یہ لوڈ شیڈنگ پر الیکشن جیت کر آئے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا وعدے کر دیے تھے، 3 مہینے 6 مہینے 2 سال بھی پورے ہونے والے ہیں، لیکن مجھے نہیں نظر آ رہا کہ یہ کچھ کر پائے گے. ابھی تک ایک میگا واٹ بجلی کا اضافہ نہیں ہوا. وہ جو لگایا ہے ندی پور والا، وہ بھی ابھی چل نہیں پائے. مطلب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کس سے گیس سے چلائیں گے، کسی اور چیز سے. تو باقی صبح بڑے حضور کیے گئے تھے، وہ ساتھ کچھ اس میں ناجی صاحب میں آپ سے ذرا یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کلچر ہے، جو یہ ایک طرز سیاست ہے، گورننس ہے، کیا یہ آپ نے ماضی میں ایسا دیکھا اس طریقے سے؟ اور دوسری بات کہ جو آج ریزگنیشن آیا ہے گورنر پنجاب کی طرف سے، جس میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب سے کہتے ہیں کہ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، جبکہ گورنر پنجاب کہتے ہیں کہ ملک میں لینڈ مافیا اور قبضہ گروپ گورنر سے زیادہ طاقتور ہے اور وہ ڈیلیور نہیں کر پائے، جس پر وہ معذرت خواہ بھی ہیں. جی وہ ایکسپیرینس، بلکہ انہیں تو میرا خیال آنا ہی نہیں چاہیے تھا. انہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ کس طرح کا طرز حکومت ہے یہاں پر. ایک تو یہ کہ گورنر کے پاس ویسے بھی آئینی طور پر کوئی اختیارات ہوتے نہیں ہیں، تو بہت ان کا اربلی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ نہیں چل سکتا. اور کوئی بھی ایسا گورنر ان کے ساتھ نہیں چل پائے سیدھے سے. ٹھیک ہے ناجی صاحب آپ میرے ساتھ رہیے گا. I have to take a break. ایک بریک ہم ذرا لیتے ہیں، اس کے بعد سابق گورنر پنجاب لطیف کو بھی اپنے پروگرام میں انکلوڈ کریں گے اور ذرا مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے ایک کمرشل بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. انکلوڈ ہم کریں گے سابق گورنر پنجاب سردار لطیف کھوسہ صاحب کو بھی. لطیف کھوسہ صاحب آپ سے ذرا پوچھتا ہوں میں، مجھے یہ بتائیے گا کہ لاکھوں کروڑوں روپے ایکسپینڈیچرز ہوتا ہے گورنر ہاؤس کا، اور جس طرح سے جو وجوہات جو ریزنز بیان کی گئیں جس پر گورنر پنجاب چودھری سرور نے ریزائن کیا ہے، کتنا بے اختیار ہوتا ہے؟ کیا کس حد تک، یا میں اگر ریفریز کروں اپنے کوشچن کو، کتنا اختیار ہوتا ہے گورنر کے پاس جس طرح سے چودھری سرور نے کہا کہ وہ عوام کی بھلائی کے لیے، خوشحالی کے لیے وہ کام نہیں کر سکے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آئین کا جو عہدہ ہوتا ہے اور صوبے کا یہ ہیڈ آف دا پروونس ہوتا ہے، تو اس کو یہ کہنا انڈر مائن کرنا بہت زیادتی ہوگی. یہ ڈپینڈ کرتا ہے، منحصر ہے کہ آپ اختیار کو استعمال کرنے دیتے ہیں، برداشت کرتے ہیں یا برداشت نہیں کرتے. بات صرف جمہوری رویوں کی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ بطور گورنر میں نے ان کے تمام آرڈیننس جو ہے وہ مسترد کیے، اس لیے کہ میں نے کہا اسمبلی کس لیے ہوتی ہے، آپ اسمبلی میں جو ہے ساروں کی ان پٹ لیں، اور یہ گورنر ہی کی اختیار اور اس کا ٹو دا سیٹس if the governor is satisfied ایڈوائس ان کی آتی بھی ہو تو گورنر اس کو آرڈیننس کو مسترد کر سکتا ہے اور اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ تمام ہی از اے پارٹ آف دی اسمبلی آلسو، اسمبلی کا بھی وہ حصہ ہوتے ہیں، اور گورنر جب بھی چاہے ایڈریس بھی کر سکتا ہے صوبائی اسمبلی میں جا کے. تمام بلز جو ہیں جب وہ پاس ہوتے ہیں، صوبائی اسمبلی کرتی ہے، تو گورنر کی اسینٹ کے بغیر کوئی صوبے میں قانون بن ہی نہیں سکتا ہے. تو میں نے ان کے جتنے بھی بلز تھے، آپ ریکارڈ ہے، آرکائیوز اگر ہسٹری لکھے گی تو آپ دیکھیں کہ میں نے اس میں انہوں نے بلدیاتی الیکشنز نہ کرانے کی ٹھان لی تھی، اور اسی لیے یہ ترمیم کرتے ہوئے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس میں بھیجتے رہے، اور میں ان کو مسترد کرتا رہا کہ یہ اینٹائی ڈیموکریسی ہے، یہ آرٹیکل 140A کی خلاف ورزی ہے، یہ لوگوں کا استحصال ہے، اور یہ پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی نہیں ہوگی، اور ریاست مکمل نہیں ہوتی آرٹیکل 5 میں.
مجھے تھوڑا سا ایڈوانٹیج یہ تھا. لیکن لطیف خوجہ صاحب یہاں تو یہ بات دیکھیں نا, اگر آپ بات کرتے ڈیموکریسی کی تو پھر جماعتوں کے اندر اپنی بھی تو ڈیموکریسی نہیں ہے نا. اگر میں آپ کی جماعت کی بات کروں, آپ کی جماعت میں بھی فیصل رضا عابدی کی اگر آپ مثال دیں, ہم مثال دیں اگر ذوالفقار مرزا صاحب کی, تو وہ ان کو بھی تو جماعت نے بالکل سائیڈ لائن. بھائی جان میں سیکرٹری جنرل منتخب ہو کے آیا ہوں اور دوسری مرتبہ منتخب ہوا ہوں سیکرٹری جنرل. مجھے پتا ہے کہ ہماری ڈیموکریسی ہے, اور اگر کوئی وہ ڈیفائنس کرتا ہے تو ہم اس کے خلاف تعدیبی کاروائی ہر جماعت کر سکتی ہے. اگر کوئی ہوگا تو وہ ظاہر ہے پارٹی ڈسپلن نہیں ہوگا تو پارٹی نہیں چلے گی. لیکن یہ پیپلز پارٹی ہی کا ترہ امتیاز ہے کہ اس نے وائس زبان دی ہے سبھی کو. ہماری تو جو ہے برکر. لیکن یہ جس طرح سے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے کہا کہ انہوں نے تو ایک بات کی, میں ان کی بات کو ذرا آپ سے اسی کو ریفرنس کے طور پہ پیش کرتا ہوں کہ ایک کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے, اور پھر مثال انہوں نے دی کہ ماضی کی حکومت میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے, چینج ہوتے رہے ہیں, تو یو تھنک اٹ از اے روٹین میٹر. دیکھیے یہ جو کہتے رہے بھلے یہ تو کہیں گے اس لیے کہ انہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہے, بات یہ نہیں ہے. اگر سلمان تاثیر قتل ہو گیا تھا تو ظاہر ہے کہ اس کی جگہ جو ہے گورنر اپوائنٹ کرنا ایک آئینی فریضہ تھا. اگر میں گورنر بن کے آیا تو اس کے بعد الیکشن کے قریب ایک الیکٹورل ہماری اسٹریٹجی بنی تھی جو ہم نے احمد محمود کو کیا تھا, وہ میری کنسنٹ اور ہماری اس میں مشاورت شامل تھی ساروں کی. سو اس لیے وہ تو ایک ٹرانزیشن تھا اور ایک فطری عمل تھا جس سے ہوا ہے. یہاں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چودھری سرور صاحب نے نکل کے کیا کہا ہے. انہوں نے کہا لینڈ مافیا. سر میں آپ سے ذرا پوچھنا چاہتا ہوں, میاں احمد محمود صاحب کو بھی تو گورنر بنایا نا, تو پھر وہ کیوں بنے؟ میں نے تو عرض کیا کہ یہ الیکٹورل اسٹریٹجی تھی الیکشنز کے قریب ہمیں جنوبی پنجاب سے ایک جو ہے وہ چاہیے تھا جو پولیٹیکلی بہت زیادہ وائبل ہو. وہ مجھ سے زیادہ وائبل سمجھے گئے اور اسی لیے ان کو بنایا گیا. تو یہ ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے. لیکن یہ ڈسگریس ہو کے یا وہ آپ نے دیکھا جب مجھے کہا گیا اور جب مجھ سے آپ لوگوں نے پوچھا تو میں نے کہا یہ تو امانت ہوتی ہے, بھٹو کی امانت ہے, بے نظیر کی امانت ہے اور سربراہ کا فیصلہ. ٹھیک ہے, میں ذرا آپ نے کہا یہ انٹرنل اسٹریٹجی ہے. میں آپ سے ذرا طارق فضل چودھری صاحب, سر میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, میں ڈاکٹر صاحب سے ذرا اس پہ صرف 2 لائنز یہ چودھری سرور صاحب پہ بولنا چاہتا ہوں. دیکھیں پاکستان جیسے ملک میں ڈیولپنگ کنٹریز میں استعفے کی روایت نہیں ہے. ایک بندہ باہر سے جو ویل اسٹیبلشڈ بزنس مین اور ایکسپیٹریٹ پاکستانی اور کامیاب ترین جو ہے کروڑ پتی بزنس مین اور وہاں کا پارلیمنٹرین سب کچھ چھوڑ کے ادھر آتا ہے کہ بھائی آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار مائی مدر, پاکستان کے لیے کچھ کرنا. یہ جو آج ہوا ہے نا, یا میاں صاحب کو اس سے اچھا گورنر مل جائے گا, پاکستان کو چلتا ہے کوئی مسئلہ, یہ جو میسج آپ نے ایکسپیٹریٹ پاکستانیز کو دیا ہے نا کہ وہاں پہ اگر کسی کے دل میں یہ ہے کہ یہاں پہ پیسے لا کے کوئی فیکٹری بناؤں یا پالیٹکس میں جا کے میں اپنے بچوں کو پالیٹکس میں انٹری کراؤں, آپ نے ان کو میسج دیا ہے کہ پرے ہٹ, ہمیں صرف تم لوگوں کا پیسہ چاہیے, ایکسپیٹریٹ پاکستانیز کا, تمہارا دماغ نہیں چاہیے, جو اصول تم نے سیکھیں وہ نہیں چاہیے. پاکستان میں آپ نے میسج دیا ہے, نواز شریف صاحب کی حکومت نے تخت لاہور نے میسج دیا ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں اصول پرست. جاوید میں اگر علی محمد صاحب دیکھ رہا ہے آپ نے بات کی, سر میں آتا ہوں, جاوید ہاشمی صاحب کا معاملہ کیوں ہوا کنٹینر پہ کھڑے خان صاحب نے, سر ہاشمی صاحب کا معاملہ یو کینٹ کمپیئر. جاوید ہاشمی صاحب نے عمران خان پہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگایا, کوئی ظلم کا. جاوید ہاشمی صاحب اس سے پہلے نون لیگ سے ہو کے آئے تھے. لیکن میں صرف یہ ایک سوال کرتا ہوں جاوید ہاشمی صاحب سے, جاوید ہاشمی صاحب نے ایک اصول پرستی کی کہ جب ہماری پارٹی چھوڑی تو چلے گئے, گھر چلے گئے, استعفیٰ دے دیا. لیکن میرا سوال تو صرف وہی ہے کہ چودھری سرور تو اس وجہ سے پارٹی کو چھوڑ کے نہیں گئے, وہ تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ سچائی نہیں ہے, لینڈ گریبنگ ہے, یہاں پہ ظلم ہے. داغی آپ کی جماعت کی طرف سے بات آئی نا, داغی کا نعرہ کس نے دیا جاوید ہاشمی صاحب کو؟ چلیں وہ چھوڑے جس نے بھی دیا. میں آپ کو تھوڑی سی بات ذرا اس پہ کروں جی, کیونکہ آپ نے جاوید ہاشمی صاحب کی بات کی نا, تین مختلف لوگوں نے باتیں کی, میں کوئی بات کے بارے میں کرنا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, لیکن صرف یہ میں کہوں گا جاوید ہاشمی صاحب کی ہم بڑی عزت کرتے تھے اور کرتے ہیں. لیکن جب جاوید ہاشمی صاحب نے نون لیگ چھوڑی ہمارے پاس آئے, لیکن جب ہمیں چھوڑ کے گئے نا, انہوں نے دوبارہ یہ بات کی کہ مجھے مسلم لیگ کے جھنڈے میں دفناؤ. میں یہ کہتا ہوں میں جب وفات ہوں گا نا, میں یہ کہوں گا کہ مجھے پاکستان کے جھنڈے میں دفناؤ. جاوید ہاشمی صاحب بہت بڑے سیاستدان ہیں, لیکن اپنی پارٹی سر بات یہ کہ میں ٹھیک ہے بالکل بات ہے کہ کسی کا, لیکن سے پہلے والی جو بات ہوتی ہے ہاشمی صاحب پہ پروگرام نہیں ہے, بہت زیادہ باتیں ہو گئی ہیں. میں آپ سے بات کرتا ہوں, مجھے ذرا میں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ سے ذرا پوچھ لیتا ہوں. مجھے بتائیے
کہ کیا ڈیلیوریبلز نہیں تھے یا گورنر پنجاب جس طرح سے ہم نے کلپنگز بھی دکھائے انہوں نے کہا انہوں نے برطانیہ کی مثال دی کہ وہاں پہ مشاورت کی گئی مشورہ کیا جاتا رہا کیا یہاں پہ ان سے کوئی مشاورت نہیں تھی کوئی مشورہ نہیں تھا کیا وہ پابند تھے کیا ان کو وہ ڈیلیوریبلز میں ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے دیکھیں بات بڑی سیدھی سی ہے جی انتہائی قابل احترام ہے لیکن جو باتیں آپ نے ان کے حوالے سے دکھائی ہیں اور جس طرح کہ آپ نے یہاں پہ انہوں نے خود فرمایا ایک تو انہوں نے کہا جی میں انصاف نہیں دے سکا گورنر پنجاب جو ہے یا گورنر کسی بھی صوبے کا نہ وہ اس صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے نہ وہ صوبے کا چیف جسٹس ہوتا ہے کہ انصاف دینا گورنر کا کام ہے خود انہوں نے کہا آپ کی کلپنگ کی بات کر رہا ہوں میں اپنی بات نہیں کر رہا انہوں نے کہا کہ اگر مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ آئین میں میرا یہ اختیار ہے شاید میں گورنر ہی نہ بنتا شاید میں گورنر بننے سے پہلے میں نے سمجھا کہ میرے لیڈر نے مجھے کو بہت بڑا عہدہ دے دیا ہے اگر میں اپنے اختیار پڑھ لیتا تو شاید میں قبول نہ کرتا اس کو یہی بات کہہ رہے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں خود بھی پتا تھا کہ گورنر وفاق کا ایک نمائندہ ہوتا ہے وہ صوبے کا چیف ایگزیکٹو نہیں ہوتا میں ان کی پریس کانفرنس یا ان کی کلپنگز پہ میں اس کا جواب دینے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا ہوا لیکن بات صرف یہ ہے جی کہ جتنا فعال کردار ایک گورنر کر سکتا ہے اس سے اچھا کردار انہوں نے ادا کیا ہم ان کی تعریف کرتے ہیں لیکن جو ڈسپلن کی بار بار بات ہو رہی ہے نا میں اس کو اس سے اتنا اس ریلیٹ نہ کرتے ہوئے یہ بات کہوں گا کہ ابھی کھوسا صاحب نے بات کی انہوں نے کہا ہم اگر گورنر بدلیں تو وہ فطری عمل ہے کوئی اور اگر بدلے تو وہ غیر فطری عمل ہے وہ ان کی الیکٹورل اسٹریٹجی بن جاتی ہے انہوں نے کہا الیکٹورل اسٹریٹجی میں یہ عرض کروں نا اچھا کیا یہ آپ کی جماعت کی کوئی اسٹریٹجی اب ہے کیا کیونکہ سینٹ الیکشنز بھی قریب ہیں کیا کوئی بڑا سینٹ میں کوئی چیز آ رہا پولیٹیکل پارٹی علی خان نے یہ کہا جناب کہ غیر ملکیوں کو کیا میسج دیا ہم نے چوئی سرور صاحب کو یہاں گورنر بنا کے غیر ملکیوں کو یہ میسج دیا کہ پاکستان میں بھی آپ کی اتنی ہی عزت اور احترام ہے جتنا یہاں لوکل پاکستانی ہے لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیٹ گورنر پنجاب کی آئندہ 40 سال کے لیے ایکس پیٹریٹ اور غیر ملکیوں کو اپنے مطلب اپنے بھائیوں کو جو پاکستان سے باہر ہیں ٹھیک ہے سر ایک بریک لینی ہے اگر آپ 40 سال کے لیے کہتے ہیں سر میں ایک بریک لے لیتا ہوں ایک بریک لے لیتا ہوں بریک کی مجھے کال سر بریک کی کال آ رہی ہے علی صاحب بریک کی کال آ رہی ہے وہ میسج آپ نے دیا کہ بے شک آؤ وہ بڑا واضح میسج ہے آپ نے کیا کیا ہے مجھے اچھا ٹھیک چلے سر میں بریک لے لیتا ہوں وی آر ناٹ ڈسکسنگ اوور ہیئر انہوں نے چند گورنرز کی باتیں کی جاوید ہاشمی صاحب کے الزامات اتنے سنگین تھے کہ آپ غیر جمہوری طاقتوں کے ساتھ مل کے جمہوریت کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ ان کے الزامات ہیں جو آپ کے صدر تھے اور اس کے بعد آپ نے انہیں ایسے پارٹی سے نکالا ایک انتہائی جمہوری پارٹی کہ جیسے آپ اپنے کک کو بھی فائر نہیں کرتے اس طرح آپ نے ان کو پارٹی سے نکالا بھی پارٹی کا صدر ہے کوئی طریقہ تو فالو کرو اور ہم نے تو کچھ نہیں کہا یہ تو ایک آئینی طریقے سے ایک تبدیلی ہوئی ہے اور یہ ٹھیک ہے سر ایک بریک میں لیتا ہوں آپ نے اس سے جواب دیا بریک ہم لے رہے ہیں اور بریک کے بعد آئیں گے تو پھر اس پر مزید بھی بات کریں گے